जमील व जलील है यारब, तेरे अल्ताफ से जमील हूँ मैं, तेरे होने से मेरा होना है, तेरे होने की दलील हूँ मैं। इस मुबारक और खूबसूरत महफिल का आगाज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के पाक व पाकीज़ा और मुबारक नाम से करते हैं। जनाब सगीर इस्पाल से गुजारिश है कि तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। सगीर इस्पाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Ladies and gentlemen, welcome to the launching ceremony of Akhuwat USA. अखुवत नाम है एक जज्बे का, एक नजरिए का और एक फलसफे का। अखुवत नाम है दर्द दिल का, कुर्बानी का, हमदर्दी का, सखावत का और खिदमत खल्क का। अखुवत का सफ़र इस्लामी तालीमात की रोशनी से मुज़य्यन है। समाजी और माशी नामवारी से निजात का सफ़र जो है, इसे अखुवत कहते हैं। आज अखुवत के नाम से दुनिया के कोने कोने में एक पहचान है अखुवत की, और मैं समझता हूँ कि अखुवत का जो मॉडल है उसे वेस्ट ने बाकायदा एडॉप्ट किया है, और अखुवत के जो हमारे मुक़्तदरीन हैं उनको बाकायदा बुलाया जाता है कि वो यहाँ मुख्तलिफ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे येल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, यहाँ पर आके लेक्चर दें और बताएं कि अखुवत का मॉडल एक अजीब मॉडल है कि जिसमें आप यानी सबसे ज़्यादा जो गरीब हमारी कौम के अफराद हैं उनकी मदद के लिए उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाते हैं, और उनसे कोलेट्रल सिर्फ एक अहद लिया जाता है अल्लाह के नाम पे कि आप ये अहद कीजिए कि आप ये पैसे वापस कर देंगे जब आप इस काबिल होंगे। और अजीब बात है कि ये रिटर्न रेट जो है, जो लोग इस काबिल हो जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग उनकी पोजीशन हो जाती है, तो फिर वो खुद आकर रिलीजियसली ये पैसे ना सिर्फ वापस करते हैं बल्कि खुद भी अखुवत के मेंबर बन के और मज़ीद डोनेट करते हैं। तो अखुवत के वो बारोअर्स जो हैं वो डोनर्स बन जाते हैं। हमारे दरमियान एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़, काबिल कदर और मुक़्तदर शख्सियत मौजूद हैं। अखुवत की रूह रवां जनाब डॉक्टर अमजद साकिब, जिनके नाम और जिनके मकाम का आप में से बेशतर हजरात को इल्म होगा, और जिनकी आमद की खबर सुन के नॉर्थ कैरोलिना और पता नहीं कहाँ से लोग दौड़े दौड़े आए उनसे मिलने के लिए। मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो बाहर से आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई भी फलाही इदारा जैसे अखुवत है, नॉन प्रॉफिट इदारा, उसमें सबसे ज़रूरी बात होती है उसके फाइनेंशियल मैटर्स, और इन फाइनेंशियल मैटर्स को देखने के लिए, इनको समझने के लिए और इसके बारे में अपनी आरा देने के लिए, वैसे हैंडल करने के लिए एक ऐसे अच्छे CPA की ज़रूरत होती है जिसका कैरियर बेदाग हो, जो हर दिल अजीज़ भी हो और जिसकी सब कदर भी करते हो माशरे में। तो निगाह इंतखाब पड़ी जनाब फ़ारूक अजीज़ CPA पे, जो अखुवत USA के CFO भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर फ़ारूक अजीज़ to say a few words about the financial matters of Akhuwat USA. सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप लोग आए। मेरे दोस्त ज़फ़र भाई जो कलमात उन्होंने मेरे लिए कहे, उनमें उनका प्यार ज़्यादा और हकीकत कम है। फिर भी आपका शुक्रिया ज़फ़र भाई। डॉक्टर अमजद साकिब साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ अखुवत की तरफ से, अपनी तरफ से, कि वो पाकिस्तान से स्पेशली इस शाम के लिए तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं एजाज डार साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा
کیونکہ یہاں قوت شروع کرنے میں سب سے زیادہ موٹیویشنل رول جس نے پلے کیا وہ اعزاز ڈار تھے. تو اس کی لانچنگ کا سہرا جو ہے وہ اعزاز ڈار صاحب کے سر پہ ہے. خواتین و حضرات یہ 2011 میں قوت شروع ہوئی تھی لیکن ہمیں 501c کا سٹیٹس ملتے ہوئے تقریباً 1 سال لگ گیا. تو 2013 میں ہمیں باقاعدہ ایک نان پروفٹ کا لائسنس ملا. تو ہم نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا, ہم نے اس کی کوئی فنڈ ریزنگ کے لیے کام نہیں کیا, لیکن جیسا کہ پاکستانی اہل دل ہر جگہ موجود ہیں, کوئی پے پیل سے, کوئی ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹس میں, ہمیں 2013 میں تقریباً $4,000 ملے. ابھی تک اس فنکشن شروع ہونے سے پہلے in the shape of the sales of the ticket and few donations from generous people, we are up to about $30,000. انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی خواتین و حضرات کہ ہم اس آرگنائزیشن کو ایک پیور پروفیشنل طریقے سے چلائیں. اس میں ایک ایک پینی ویب پہ ہو, ایک پینی ایک ڈسپرسمنٹ کا حساب ویب پہ ہو, اور انشاءاللہ جب آپ اگلی دفعہ آئیں گے تو میری جگہ یہاں کھڑے ہو کے ایک انڈیپینڈنٹ سی پی ایف فرم اس کی آڈٹ رپورٹ آپ کو دے گی. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں موٹیویٹ کرنے کا شکریہ. ابھی ہم نے I don't have much to say about financial matters because we haven't done much. تو ابھی تک صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو سفر ہے قوت کا یہ چلتا رہے گا. جب ہم نے یہ کام شروع کیا خواتین و حضرات تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہمیں ڈسکریج کرتے تھے کہ آپ یہاں فنڈ ریزنگ کریں گے, پاکستان میں قوت کو دیں گے, قوت کو کوئی جانتا نہیں. ہم بھی تھوڑا سا ڈسکریج ہوتے تھے because it was a difficult task, because nobody knew قوت USA and we were not prominent people, so we didn't know how to break the ice. تو ڈسکریجمنٹ بہت تھی, لیکن اب آپ سب کو دیکھ کے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ رسم الفت اس صحت کا دستور نہیں, تم یہ کہتے ہو تو جینا ہمیں منظور نہیں. میں پھر ایک دفعہ آپ کا شکریہ, اور چند وہ لوگ جنہوں نے ہمیں سارے سفر میں جو ہمارا سہارا بنے, آئی کلر کے تقی خان اینڈ فیملی, انہوں نے ساری پرنٹنگ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں انہوں نے خود ڈیزائن کی, میرے ساتھ بیٹھے, they never charged anything, اور ٹکٹیں بھی انہوں نے بنائی, اور سب سے پہلے انہوں نے اپنی ساری فیملی کے لیے ٹکٹیں انہوں نے خود خریدی. تھینک یو تقی صاحب. اور میں ملک صاحب بلال کوزین والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ایٹ اے ویری سبسڈائز ریٹ دے ہیو پرووائڈیڈ دا فوڈ. اور ہر وہ والنٹیئر جو ہمارے ساتھ چلے, ہمارا سہارا بنے, ان کا شکریہ. اور اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ڈاکٹر امجد صاحب اپنے مشن کو اپنے پورے وجود کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں, اور اپنے عہد کے دوزخ میں چل کر انہوں نے صدیوں کا کرب سمیٹا ہے, تو تبھی وہ ایک عملی انسان کی حیثیت سے ابھرے. انہوں نے نہ تو دھونی رما کر اور کشکا لگا کر نروان کھینچا, اور بلکہ انہوں نے کھلی آنکھ سے زمینی حقائق کو دیکھا اور آگے بڑھ کر میدان میں آ گئے. یہ وہ صفت ہے جو پیغمبروں میں ہوتی ہے. تو فاروق صاحب کے اس شعر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, مجھے بھی ایک شعر یاد آیا کہ پیغمبروں کی راہ پہ چل کر نہ دیکھنا, پیغمبروں کی راہ پہ چل کر نہ دیکھنا, اور چل پڑو تو راہ کے پتھر نہ دیکھنا. تو فاروق صاحب اگرچہ بڑی مشکلیں تھیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر عزم راسخ ہو اور دل میں خلوص ہو اور پختگی ہو اور آپ واقعی کمیٹڈ ہو, تو آپ کا مشن ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے مشن کی طرح کامیاب ہو سکتا ہے. میں اخوت USA کے صدر جناب سنی پاور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سنی پاور صاحب. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اخوت کے اس کال پہ آئے, آج اس دعوت میں شریک ہوئے. مجھے اندازہ ہے, میں یہاں رہتا ہوں, کہ ٹریفک بڑی جمعے کے دن بڑی ٹف ہوتی ہے. میں خود ساؤتھ وے سے آیا, مجھے 1 گھنٹہ لگا یہاں پہنچنے میں.
ساتھ کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا. یہاں سے پہلے ہم لوگ 3-4 دن کے لیے ہیوسٹن گئے تھے اس آرگنائزیشن کو انٹروڈیوس کرانے, اور وہاں پہ بھی لوگوں کو انتہائی جن کو اس آرگنائزیشن کا علم نہیں تھا ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا کام پاکستان میں ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب خود آ کے اس کے بارے میں روشنی ڈالیں گے, لیکن میں تھوڑا سا, فاروق صاحب نے بھی بتایا, کچھ ظفر صاحب نے بھی بتایا, لیکن تقریباً 2.5 سال پہلے جب ڈار صاحب نے اس آرگنائزیشن کا ہم سے ذکر کیا اور ڈاکٹر صاحب سے, امجد ثاقب صاحب سے ملاقات کرائی, تو ذہن میں کافی ڈاؤٹس تھے جو اکثر پاکستانی آرگنائزیشنز کے لیے لوگوں کو ہوتے ہیں کہ جی یہ لوگ پیسہ لیتے ہیں اور خاصا پیسہ جو ہے وہ ان کے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں چلا جاتا ہے اور چیزوں میں چلا جاتا ہے. تو میں نے خود جا کے پاکستان میں ان کی آرگنائزیشن کو دیکھا, ان کے دفاتر کا دورہ کیا, اور مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی سادگی سے کام ہوتا ہے ان کے دفاتر میں, اور فرشی نظام ہوتا ہے, مطلب کوئی لہیم شہیم قسم کا نہیں ہوتا, اور ٹوٹل جو ایکسپنسز ہیں, آپریٹنگ ایکسپنسز, وہ صرف 8% ہیں. نارمل جو, میں کسی اور این جی او کا نام نہیں لوں گا, میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن بہت سی این جی اوز ہیں جن کے پاس 10-10, 15-15 لینڈ کروزرز اور ہزاروں لیٹر تیل ہوتا ہے. ماشاءاللہ اس آرگنائزیشن کے پاس ایک بھی 4 ویلر نہیں ہے, نہ یہ 1 لیٹر تیل ڈرا کرتے ہیں. جو بھی پیسہ جا رہا ہے وہ سیدھا مستحق آدمی کے پاس جا رہا ہے جس کو اس کی ضرورت ہے اور جس مقصد کے لیے ادارہ بنا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہاں جو ہم نے یہ اخوت یو ایس اے کی ذمہ داری اٹھائی ہے, تو ہماری بھی کوشش یہ ہوگی کہ وہی طریقے سے ہم یہاں کام کریں, اور امید ہے کہ آپ لوگ ہمیں ساتھ دیں گے اس میں. شکریہ بہت. اخوت کا لفظ کیسے ایجاد ہوا, یا اس ادارے کا نام اخوت رکھا کیوں گیا, یہ بھی ڈاکٹر امجد صاحب کا کارنامہ ہے. دراصل اخوت مواخات سے مستعار ہے, یعنی بھائی چارہ, اور یہ اس خوبصورت رشتے کا اور اس خوبصورت جذبے کا نام ہے جسے رسول اکرم نے ہجرت کے وقت انصار, مدینہ کے انصار اور مہاجروں کے درمیان قائم کیا تھا. تو طے یہ ہوا تھا کہ مدینے میں بسنے والا ہر مدنی جو ہے وہ مکے سے آنے والے بے بس اور بے آسرا مہاجر کو کے لیے اپنے گھر کے دروازے بھی کھول دے گا اور اپنے کاروبار میں بھی اسے شریک بنا دے گا, تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے, خود کفیل ہو سکے اپنی, اور اس معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بن سکے. یہ ایک بہت ہی پیاری روایت تھی ہمارے رسول اکرم کی, اور اسی روایت کو لے کے چلے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. اخوت کا سفر 2001 میں شروع ہوا, اور اس وقت شروع ہوا جب ڈاکٹر امجد ثاقب نے ٹاؤن شپ لاہور کی ایک مسجد میں ایک بیوہ عورت کی مدد کے لیے 10,000 روپے کا بندوبست کیا, اور اس وعدے پہ کہ وہ اسے جب برسر روزگار ہو جائیں گی اور اپنے حالات میں خود کفیل ہو جائیں گی تو وہ انہیں واپس کر دیں گی. اور یہی ہوا, 6 مہینے کے اندر اس خاتون نے آ کے وہ 10,000 روپے ڈاکٹر امجد ثاقب کو واپس کر دیے. تو یہاں سے اخوت کا سفر شروع ہوا, اور آج مان لیجئے کہ اللہ کے گھر سے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کار خیر ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا, وہ کامیابی اور کامرانی کی کئی منازل طے کر چکا ہے اور ایک عالمی ادارہ بن چکا ہے. اعزاز ڈار صاحب یہاں موجود ہیں, ہمارے کمرشل کاؤنسلر. میں ان سے گزارش کروں گا جنہوں نے ایک عرصہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی رفاقت میں گزارا ہے اور ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے, اور انہیں کا یہ پیشن تھا کہ آج یو ایس اے میں اخوت کا چیپٹر کھلا ہے. اعزاز ڈار صاحب. Good evening, dear friends, ladies and gentlemen. My first responsibility is to represent Consulate of Pakistan and Consul General Tasawwur Khan, who was very much part of this effort. But unfortunately, he's in Pakistan to do a course. And especially for this function, he asked me to convey his thanks to everybody, each and every of you who have come here and have shown their support for this noble cause.
And as already you know that my friends have already told that it's been my humble privilege and pleasure having introduced this organization in USA, especially in LA, and few close friends of mine who took up this challenge and have started dedicated work to carry this mission of Dr. Amjad Saqib forward. I came to know of Ukhuwat and Dr. Amjad Saqib's non-profit work when I was working with Asian Development Bank in Pakistan, and we were working to develop a certification system for non-profits in Pakistan. As our research told us that there is no dearth of grant givers the world over, and especially in a country like Pakistan, where our faith dictates us to give. But we found that there are few hurdles, and the biggest hurdle we found that it is the credibility gap and the lack of trust in non-profits in Pakistan. So as a consultant, when I was working with that International Development Agency, as part of the team, we developed a certification system for non-profits in Pakistan. This is a kind of seal of good housekeeping based on international best practice. We came up with this model, and later on, then I again started working with an organization called Pakistan Center for Philanthropy. While working with that organization, under the very certification model which we had developed, I have evaluated Ukhuwat under that certification model. And we came to know that this organization, that certification system has around 80 parameters, and it examines the organization with regard to its internal governance structure, especially financial transparency and service delivery standards. And these are all international best practice standards for non-profits around the world, and Pakistan now has one of the best systems there. And this system got so popular and it became so acceptable that government of Pakistan now in Pakistan grants tax exemption to non-profits organization on the basis of this certification. So when I evaluated this organization, Ukhuwat, this turned out to be one of our best going organizations. And due to my long association since my early civil service days, I got involved with Dr. Amjad Saqib as a volunteer. I am still a volunteer. I am not representing Ukhuwat in my official capacity. In my official capacity, this is not my task. My job is to promote bilateral trade relations, but this is my personal passion, instigated by Dr. Amjad Saqib as well. So this is another phase of training which we are getting from him, and under his guidance, we have taken up this challenge. Just few highlights of this organization. This organization, Ukhuwat, is a PCP certified organization, meaning thereby that its internal governance systems, its financial transparency, its program delivery and service delivery is one of the highest, not only in Pakistan, but around the world. It is a unique organization. I have conducted many research in the non-profit sector, and I can tell you with confidence, based on my working hands-on experience, that microcredit organizations around the world, and in Pakistan as well, charge interest rates, which include service fee and processing fee, etc., cumulatively, anywhere from 24% to 36%. So in the development sector now, there is a discussion going on, and it's being examined that is it true that these microcredit organizations are really alleviating poverty, or they are becoming one of the factors to enhance poverty? And Ukhuwat's obviously feather in the cap is that it is an organization which doles out loans without any interest. And as already has been told, that its recovery rate is also amazing, 99.87%, which is again one of the highest, not only in Pakistan, but in around the world as well. And another factor is that this unique interest-free loaning system or model is now being examined and now being taught as a case study at various international renowned institutions like Stanford, Harvard, Oxford, Cambridge, and American University, Washington, D.C. I myself
was invited to Stanford University to explain this model last year. And on behalf of this organization, I went there and tried to explain to them, because this is a wonder that this organization, over a very short period of time, is not only sustaining itself, but it has a phenomenal growth. And this is something which obviously in a capitalist society is hard to understand and imbibe. Ladies and gentlemen, what is philanthropy? Without going into technical definitions and details as to what philanthropy is, because as professionals working in the field of philanthropy, I can go on explaining what philanthropy is and what's its difference with charity, because we always differentiate between philanthropy and charity. But without going into the details, technical details, I would just say, simply speaking, in our own language, philanthropy, I would say, कि ये रिस्क में शराकत है. And this slogan which you see over here, changing help seekers into help givers, this is the core interest and spirit of philanthropy. And I would end my words with Khalil Gibran's quote, who says, "You give but little when you give of your own possessions. It is when you give of yourself, that is when you truly give." Thank you very much. नॉर्थ कैरोलिना से अखुवत और डॉक्टर अमजद साकिब साहब के एक फैन, एक सपोर्टर और एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी यहाँ तशरीफ लाई है. डॉक्टर ज़कीउद्दीन खलीफा साहब नॉर्थ कैरोलिना से हैं. डॉक्टर साहब इज एन immensely successful entrepreneur who has been selected as one of the most outstanding South Asian businessmen by American Business Development Center. Dr. Zakiyuddin is the first ever immigrant to receive the Citation Award, a long-standing supporter of Akhuwat and Dr. Amjad Saqib Sahab. Please welcome Dr. Zakiyuddin. शुक्रिया. मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक मामूली सा वर्कर हूँ. ये तो डॉक्टर अमजद साकिब हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. बहुत माजरत करना चाहिए कि मुझे मौका ना दें, मगर मैं बहुत लंबी बात करने का आदी हूँ. मगर खैर, मैं 3-4 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, ताकि आपको तसल्ली हो जाए. वो क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने कुछ कहा इख्तिताम पे, तो उस सिलसिले में मुझे याद आ गया कि किसी ने कहा कि we make a living by what we get, we make a life by what we give. जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक है वो शख्स जो गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ मिलजुल कर रहे. आप ज़रा अल्फाज पे गौर कीजिए कि अगर गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों के साथ मिलजुल कर रहे तो हज़ूर पाक का सर्टिफिकेट है कि वो मुबारक है. तो अपने माशरे पे नज़र डाल लीजिए. अगर सका भाई या बहन भी बहुत गरीब हो तो उसके साथ भी मिलजुल के नहीं रहा जाता. तो मिलजुल पे रहने के को मुबारक इसलिए कहा गया कि अगर उनसे मिलजुल पे रहेगा तभी तो उनकी ज़रूरियात पूरी करेगा, उनकी कोई मदद करेगा. अगर राब्ता ही ना हो तो उनके मतलब क्या करेगा. खैर, बस बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता. 6 बरस पहले डॉक्टर अमजद साकिब से इसलिए मुलाकात हो गई थी कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में खिदमत करने का मौका मिला है, और उस वक्त मैं बांग्लादेश में जरामीन बैंक के फाउंडर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करने जाने वाला था. वीज़ा ले चुका था, टिकट ले चुका था. तो किसी ने कहा कि तो पाकिस्तान में भी अखुवत कायम हो चुकी है. मैंने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं.
کیونکہ میں تو 37 برس سے نارتھ کیرولائنا میں رہتا ہوں. تو اس وقت ڈاکٹر امجد ثاقب سے تعارف ہو گیا. میری بہت خوش قسمتی، میں نے بنگلہ دیش جانے کا ارادہ ترک کر دیا. اور اس وقت کے بعد اس امام جن کا نام ڈاکٹر امجد ثاقب ہے، میں لاکھوں مقتدیوں میں سے ایک مقتدی میں بھی ہوں. اور اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 20 آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے دنیا کے کئی مختلف ملکوں میں. جو اظہار قربانی اور ڈیڈیکیشن کا جذبہ میں نے یہاں دیکھا ہے، اور جتنا محنت کے ساتھ اور غربت میں جو ان کے ورکر کام کرتے ہیں، میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. بہت شکریہ. خواتین حضرات، زمانہ کتنی ہی کروٹیں لے اور انقلاب آتے جاتے رہیں، اخوت کے اگرچہ وہ روح رواں ہیں اخوت کے، اور ایک پرومیننٹ اسکالر ہیں، سوشل ورکر ہیں. کنگ ایڈورڈز میڈیکل کالج سے گریجویٹ کیا، گولڈ میڈل حاصل کیا، اور اسی کنگ ایڈورڈز کالج کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر ذکی الدین صاحب بھی ہیں جی. اور یہ اکٹھے ساتھی رہے، اگرچہ ڈاکٹر صاحب غالباً سینئر تھے ان سے. بعد میں وہ بزنس میں آ گئے تو انہوں نے ڈاکٹری کی پریکٹس نہیں کی. یہ تو تھا برسبیل تذکرہ. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ کنگ ایڈورڈز کالج سے گریجویٹ کرنے کے بعد انہیں ایک فیلوشپ ملی امریکن یونیورسٹی واشنگٹن میں. اس کے بعد 1985 میں 1985 میں انہوں نے سول سروسز آف پاکستان جوائن کیا. اس میں بھی اس امتحان میں بھی انہوں نے ٹاپ کیا. اور اس کے بعد وہ 7 سال تک پنجاب رورل سپورٹ پروگرام کے جنرل مینیجر رہے. Besides rendering his philanthropic and social services, Dr. Amjad Saqib provides consulting services to American Development Bank, UNICEF, World Bank, International Labour Organization, and many other organizations. ڈاکٹر صاحب 4 کتابوں کے خالق ہیں، اور یہ 5ویں کتاب اخوت کا سفر اس میں شامل کر لیں. جنگ اور نوائے وقت میں کالم بھی لکھتے ہیں. بہت اچھے شاعر بھی ہیں، بڑے نستعلیق شاعر بھی ہیں. کتابوں کے نام ہیں شہر لبے دریا، گوتم کے دیس میں، شہاب ثاقب، دشت ظلمت اور اخوت کا سفر. ان کی بہترین اور مثالی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت وقت کی طرف سے ایک خواہش ظاہر کی گئی کہ آپ کو ہم وزیر اعظم کے قرض حسنہ پروگرام کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا چیئرمین بناتے ہیں. اور یہ بھی ایک another feather in his cap کہ ماشاءاللہ ان کو ہر جگہ پہ پذیرائی مل رہی ہے اور اکنالج کیا جا رہا ہے. یوتھ پروگرام کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا تعارف کافی تھا. ان کے اعزاز میں ان کے آنے سے پہلے اتنا ہی کہوں گا کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. کھڑے ہو کر استقبال کیجئے ڈاکٹر امجد ثاقب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں ان محبت بھرے الفاظ کا، اس خوبصورت تعارف کا. میں آغاز تذکرہ کرنا چاہوں گا اخوت یو ایس اے کے ٹرسٹیز جناب ثانی انور صاحب، جناب سعید ثقال صاحب، جناب طارق، جناب فاروق عزیز صاحب، جناب ظفر بخاری صاحب، اور میرے دوست جناب اعزاز ڈار صاحب، جنہوں نے امریکہ آنے سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اخوت کا درد مندانہ اور دل گداز پیغام یہاں پھیلائیں گے. اور میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا. آج کل
وعدہ نبھانے کی روایت باقی نہیں رہی، خاص طور پر بیوروکریٹس میں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اعزاز نے اس وعدے کو اتنی خوبصورتی سے نبھایا کہ جس کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہمارے سامنے ہے۔ خواتین و حضرات، اخوت کے بارے میں کچھ باتیں کہی گئیں۔ بہت سی باتیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اخوت ہے کیا؟ کیا یہ کوئی سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے، کوئی این جی او ہے، غریبوں کے لیے کام کرنے کا کوئی ادارہ ہے؟ میں اکثر اس خیال میں پھنسا جاتا ہوں کہ اخوت ہے کیا، اور پھر کہیں سے ایک آواز آتی ہے کہ اخوت محض ایک ادارہ نہیں، بلکہ اخوت تو ایک خواب ہے، ایک جستجو ہے، ایک ضد ہے، ایک دیوانگی ہے، ایک پاگل پن ہے، ایک جنون ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا کی تشکیل کی کوشش ہے جہاں ہر شخص کو زندہ رہنے کا حق مل سکے، جہاں ہر شخص کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے، اور جہاں ہر شخص کے خواب پورے ہو سکے۔ وہ تمام خواب جو آپ، میں، ہمارے دوست اپنے لیے دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے دیکھتے ہیں۔ اخوت کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے چند لمحوں کے لیے میں آپ کو وطن عزیز لے کے جانا چاہتا ہوں، جہاں 40% سے زیادہ لوگ غربت کی گہری دلدل میں گر چکے ہیں۔ ان کے پاس تعلیم نہیں، ان کے پاس صحت کی سہولت نہیں، ان کے سر پہ کوئی سایہ نہیں، اور یہاں تک کہ ان کے پاس امید کا دامن بھی نہیں۔ وہ جو کسی نے کہا کہ بڑھ گئی ہے نا امیدی اس قدر، آرزو کی آرزو ہونے لگی۔ یہ کیفیت ہے کہ لوگوں کے پاس امید بھی باقی نہیں رہی۔ اس منظر نامہ میں میری کیا ذمہ داری ہے، آپ کی کیا ذمہ داری؟ غربت کی اس گہری دلدل سے لوگوں کو نکالنا، کیا یہ صرف ریاست کی ذمہ داری، یا یہ سول سوسائٹی کی ذمہ داری، یا اس میں کسی ایک فرد کا بھی کوئی کردار بنتا ہے؟ آپ کا، میرا؟ جتنا اس موضوع پہ ہم نے سوچا، اتنی ہی زیادہ درد مندی کا احساس بڑھتا گیا، اور پھر یہ خیال آیا کہ ریاست اور سول سوسائٹی کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن وہ دن بہت دور نہیں جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا تھا تو کیوں بھوکا تھا؟ اس کو عزت اور وقار سے زندہ رہنے کا موقع نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا؟ وہ مدد کے لیے تمہیں بلاتا تھا تو تم اس کی آواز کیوں نہیں سنتے تھے؟ یہ وہ احساس ہے جہاں سے اخوت جنم لیتی ہے، یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ فکر ہے جس نے ہمیں اخوت کے سفر پہ رواں کیا۔ ہم انفرادی طور پر دوسروں کی زندگی میں خوشی اور مسرت کے چراغ روشن کریں گے تو شاید اس کی روشنی پلٹ کر ہمارے گھر میں بھی روشن کر دے۔ اخوت کا آغاز 2001 میں ہوا۔ میں ایک کہانی سناتا ہوں جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ اخوت کیسے شروع ہوئی۔ خواتین و حضرات، میں آج اپنی اس گفتگو کے آغاز میں وہ کہانی ضرور سناؤں گا۔ اس کہانی میں آپ کو ایک باوقار پاکستان دھڑکتا ہوا نظر آئے گا۔ 14 برس قبل میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ اس وقت میں ایک ایسے ادارے میں کام کرتا تھا جو گرامین ماڈل کے اوپر
माइक्रो फाइनेंस की सहूलियात फराहम करता है। यानी उस अदारे में 30 से 40% शरह सूद पर लोगों को छोटे कर्जे दिए जाते थे। मैंने उस अदारे में काफ़ी अरसा काम किया और उसी दौरान मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुर्बत के ख़ात्मा के लिए छोटे कर्ज़ों का निज़ाम एक तीर बहदफ नुस्खा है। इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस, इसका इम्पैक्ट, मुझे इसके ऊपर किसी किस्म का कोई शक नहीं था। लेकिन कहीं से एक खलश और एक कसक दिल को चुभती थी कि एक अमीर आदमी मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदने के लिए बैंक के पास जाता है तो 12, 13 या 14% पर उसे कर्जा मिलता है, और एक गरीब शख्स जिसने अपने बच्चों का पेट पालना है उसको हम कर्ज देते हैं 30% पर। ये किस तरह का मुआशी निज़ाम है? बहरहाल ये एक कसक थी, एक तज़ब्ज़ुब था, एक कशमकश थी। इसी दौरान वो औरत मेरे दफ्तर आई और उसने बड़ी खूबसूरत बातें की, ऐसी बातें जो इंसान को एक नई मंजिल से रोशनास करती हैं। उस औरत ने मुझे कहा कि चंद रोज़ पहले उसका खामन का इंतकाल हो गया। उसके बच्चों के सर पर अब एक शफीक बाप का साया नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को जुर्म के रास्ते पे चलता हुआ नहीं देखना चाहती। न ही मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कशकोले गदाई लेकर किसी के दर न्याज पे दस्तक दें। मैं उनको एक बावकार ज़िंदगी देना चाहती। वो खातून बोलती रहीं, उनके लहजे में वक़ार और तमकनत थी, एतमाद भी था। उस औरत ने कहा, मुझे पता है कि आप छोटे कर्जे देते हैं, लेकिन आप ये कर्जे सूद पे देते हैं, और सूद मेरे दीन की असूलों के मुताबिक नहीं। मैं आपके पास आई हूँ, ना तो मैं सूद पर कर्जा लेना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे अल्लाह और मेरे रसूल के साथ जंग है, और ना ही मैं आपसे भीख मांगने आई हूँ कि मैं नहीं चाहती कि क़यामत के रोज़ जब मैं उठूँ तो मेरी पेशानी पे गदागरी का दाग। मैं मजबूर हूँ, गरीब हूँ, अफलास का शिकार हूँ, लेकिन मैं हथियार नहीं फेंकना चाहती, मैं भीख नहीं मांगना चाहती, मैं अपने दीनी एतकाद के मुनाफी रवश अख्तियार करना नहीं चाहती। मैं अपने हाथों से अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ, आप मेरी मदद करें। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि ये कैसी खातून हैं जो भीख भी नहीं लेना चाहती, सूद पे कर्ज भी नहीं लेना चाहती, फिर भी इनकी हिम्मत और अज़्म जो है वो बहुत जवां है। मैंने कहा कि आप खुद ही रास्ता बताएं। उस औरत ने कहा कि आप मुझे इस्लाम की एक दरख्शां रवायत की पैरवी करते हुए क्या कर्ज हसन दे सकते हैं? कर्ज हसन, उसने कहा कि कर्ज हसन वो है जो बग़ैर किसी ज़ाती मनफियत, बग़ैर किसी लालच और बग़ैर किसी तमा के दिया जाए। और फिर उसने मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाई जिसमें आपने फरमाया कि सदका की 10 नेकियां हैं और कर्ज हसन की 18 नेकियां। उस वक्त तक मुझे इस खूबसूरत हदीस की खबर नहीं थी। उस औरत की आंखों में जो चमक थी और उसके लहजे में जो वक़ार था और जो मुझे उसकी गुफ्तगू और उसके अतवार से हिम्मत नज़र आई, वो मुझे एक और ही कैफियत में ले गई। मैंने उसको 10,000 रुपये पेश किए। उसने कहा कि वो इन 10,000 रुपयों से सिलाई की 2 मशीनें खरीदेगी और फिर उनसे हासिल होने वाली आमदनी से अपने बच्चों का पेट पालेगी, उनके लिए एक खूबसूरत मुस्तकबिल तामीर करे। मुझे उस खातून की बातों से इकबाल का वो शेर याद आता रहा
کہ جس میں کہا کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے راہ و سنگ، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اس عورت کی گفتگو سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھرے زمانے کو شکست دینے کا حوصلہ رکھتی۔ سلائی کی 2 مشینیں خریدی گئیں، شب و روز محنت ہونے لگی، اور اگلے چند ماہ پورا خاندان سلائی کی مشینوں سے حاصل ہونے والی آمدن سے پلتا رہا۔ اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس بہادر خاتون نے اگلے 6 ماہ کے دوران ان مشینوں کی آمدنی سے اپنی ایک بیٹی کی شادی کی، اور پھر یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں۔ 6 ماہ کے بعد اپنے وعدے کے عین مطابق وہ ایک بار پھر میرے دفتر تشریف لائیں۔ اس بار اس کے چہرے پہ بے بسی سے زیادہ خوشی اور مسرت کی چمک تھی۔ وہ کمرے میں آئیں اور اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے 10,000 روپے نکال کر مجھے واپس کیے، اور جو بات کہی خواتین و حضرات، وہ بات میرے دل پہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اب ان 10,000 روپوں کی کسی اور کو ضرورت ہے۔ میں اپنی زندگی بدل چکی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ اور لوگوں کی زندگی بھی اس مقدس رقم سے جو سود کی آلائش سے پاک ہے، جو خیرات میں نہیں ملی، بہت سے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ بات جسے کہتے ہیں کہ بارش کا پہلا قطرہ یا خوشبو کا کوئی پہلا جھونکا تھا، اس کے بعد یوں لگا جیسے جل تھل ہونے لگا۔ ہم نے سوچا کہ اگر ہمارے پاس چند لاکھ روپے کی رقم ہو، ایک قرض حسنہ فنڈ ہو، تو اس فنڈ کی مدد سے ہم ایسے بہت سے باوقار پاکستانیوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دے سکتے ہیں۔ میں نے کچھ دوستوں سے تذکرہ کیا اور ہم نے 2 لاکھ روپے اکٹھے کیے۔ وہ 2 لاکھ ہم نے 15 افراد کو پیش کیے، کسی کو 10,000، کسی کو 15 اور کسی کو 20۔ ان لوگوں نے بھی اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر دیے۔ کسی نے سبزی کا ٹھیلا لگایا، کسی نے پھل بیچنا شروع کیا، کوئی گروسری سٹور بنا گیا، کسی نے الیکٹریشین کا کام شروع کر دیا۔ تو یہ افراد بھی زندگی کی پرصعوبت راہوں پر آگے بڑھنے لگے، اور بہت جلد یہ رقم بھی واپس مل گئی۔ یوں ایک عجیب طرح کی تحریک کا آغاز ہونے لگا کہ اگر ہم اس قرض حسن فنڈ میں اضافہ کرتے چلے جائیں تو کتنے ہی مجبور گھرانوں میں خوشیوں کے چراغ روشن ہو سکتے۔ تو 2 لاکھ 10 لاکھ بنے، 10 لاکھ 20 لاکھ بنے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ایک حلقہ میں ہوں اس کا، دوسرا حلقہ ہے تو، دور تک پھیلا ہوا ہے سلسلہ زنجیر کا، تو کڑی در کڑی زنجیر طویل ہوتی چلی گئی۔ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 10 کروڑ 20 کروڑ۔ آج میں بڑے عجز و انکسار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پہلا قدم جو پہلے قرضے اور 10,000 روپے کی رقم سے شروع ہوا، الحمدللہ آج ہم 8.5 ارب روپے کی رقم 4.5 لاکھ گھرانوں کو پیش کرتے ہیں۔ اور یہ رقم 99.8% کی شرح سے واپس بھی آ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تو وہ بارش کا پہلا قطرہ تھا، پہلی کہانی۔ یقین کیجئے یہ 4.5 لاکھ گھرانے، ان میں سے ہر شخص کی، ہر گھرانے کی کہانی اتنی ہی دلگراز ہے، اتنی ہی محبت بھری ہے، اور یہ تمام کہانیاں براہ راست آپ کے دل پہ دستک دے سکتی ہیں۔
جب اس کام کا آغاز ہوا, کام آگے بڑھا, تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کا کوئی نام ہونا چاہیے, کوئی شناخت ہونی چاہیے, پہچان ہونی چاہیے. تو اس کا نام اخوت رکھا گیا. اخوت کا رشتہ مواخات مدینہ سے جڑتا ہے. 1400 برس قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں کچھ بڑے باوقار اور بڑے عظمت کردار کے حامل لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. وہ بھی ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے تھے, وہ بھی جھکنا نہیں چاہتے تھے, لیکن زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے. تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت نظریہ پیش کیا. اس کو مواخات مدینہ کہا گیا. اس نظریے کے تحت ایک مہاجر کو ایک انصار جو مدینہ کا شہری تھا اپنے گھر لے گیا اور پھر اس کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیا, جس کے نتیجے میں یہ لوگ جو لٹے پھٹے ہوئے آئے تھے بڑے کامیاب تاجر بننے لگے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مواخات مدینہ کیا محض ایک واقعہ ہے, ایک ایسی روایت ہے جس کی ہم تعریف کریں؟ بدقسمتی سے یہی ہوا کہ ہم نے اس مواخات مدینہ کے اس واقعہ کو تاریخ کی کتابوں میں بند کر کے تاکہ نسیاں کی زینت بنا دی. لیکن حقیقت میں یہ واقعہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ہے, ایک فلسفہ ہے, ایک سوچ ہے, ایک نظریہ حیات ہے جو یہ بتاتا ہے کہ معاشرے سے محرومی, استحصال, غربت اور افلاس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے. غربت سے نہیں, ایثار اور قربانی سے, بھیک دینے سے نہیں, کسی کو اپنا بنانے سے. اسی مواخات مدینہ کے اسی عظیم پیغام اور فلسفہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس ادارے کا نام اخوت رکھا. اور پھر ہم نے کہا کہ آج کے عہد میں مواخات مدینہ کی روایت کو دہرانے کے لیے ہمیں جو آپریشنل میتھڈالوجی اختیار کرنا ہے وہ قرض حسن ہے. یعنی آج اگر کوئی کسی سے مواخات کرنا چاہتا ہے تو قرض حسن کے ذریعے سے وہ اس کی زندگی میں بنیادی تبدیلی لانے کا باعث بن سکتا ہے. خواتین و حضرات, پاکستان میں غربت کی خلیج بہت گہری ہے. دو طرح کے پاکستان ہیں. ایک طرف خوشیاں ہیں, مسرتیں ہیں, عافیت ہے, سکون ہے, آرام ہے, درخشاں مستقبل ہے, اور دوسری طرف مایوسی ہے, نا امیدی ہے, جہالت ہے, دکھ ہے, بیماری. یہ 50% خوش و خرم ہیں اور یہ 50% دکھ کے گہرے سمندر میں زندگی گزارتے ہیں. یہ ہیوز ہیں اور یہ ہیو ناٹس ہیں. ہم نے سوچا کہ یہ جو 50% ہیں یہ اگر مواخات مدینہ کی اس عظیم روایت کی پیروی کرتے ہوئے ان 50% کو جو محرومیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں اپنا بنا لیں, ایک شخص, ایک گھرانہ ایک گھرانے کو, تو دکھ کے کتنے ہی سمندر پار ہو سکتے ہیں. ریاست کی مدد کے بغیر انفرادی سطح پر اگر ایک شخص کی توفیق کم ہے تو وہ ایک شخص کو اپنا بنائے, اور اس کا ایک شخص کی توفیق زیادہ ہے تو وہ زیادہ لوگوں کو اپنا بنائے. تو یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے جس کے اوپر اخوت کی یہ پوری کی پوری عمارت بنی. پھر اس کے 4 اصول مرتب ہوئے. پہلا اصول, یہ جو قرضے دیے جائیں گے بغیر سود کے دیے جائیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ سود کس طریقے سے انسانیت کی توہین کا باعث بنتا ہے. دوسرا اصول کہ ہم یہ کام مساجد میں بیٹھ کے کریں گے. صرف مساجد میں نہیں بلکہ تمام مذاہب کی عبادت گاہوں میں بیٹھ کے کریں گے, چرچ میں بیٹھ کے کریں گے. ہماری انسپیریشن ہمارا اپنا فیتھ ہے, اسلام کا مواخات کا نظام ہے, لیکن ہمارا پیغام تمام دنیا کے لیے. کوئی کسی قسم کا تعصب, مذہبی, برادری, ذات
نسل، رنگ، فرقہ وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس دوسرے اصول کے تحت انٹرفیتھ ہارمنی اور ایک یکجائی اور معاشرے میں انٹیگریشن کے احساس کو پروان چڑھانا بھی ہمارا ایک مقصد ہے۔ تیسرا اصول، یہ سارا کام رضاکاریت ہے۔ رضاکاریت کیا ہے؟ رضاکاریت اپنی ذات کے حصار سے بلند ہونے کا نام، کسی اور کے بارے میں سوچنے، کسی اور کے غم اپنے دامن میں ڈالنا اور اپنی خوشیاں کسی اور کو دینا، یہ رضاکاریت ہے۔ اس میں کسی قسم کا ذاتی منفعت یا نفع نقصان کی خواہش شامل نہیں۔ تو یہ اصول اپناتے ہوئے ہم نے کہا کہ اخوت میں بھی تمام کام کسی ذاتی، سیاسی، سماجی، معاشی ایجنڈا کے تحت نہیں کیا جائے گا، بلکہ رضاکاریت یا دوسروں کے دکھوں میں شریک ہونے کے جذبے کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔ چوتھا اصول بڑا خوبصورت ہے۔ جس طرح آپ نے پہلا واقعہ سنا، ایک خاتون آئی اور اس نے پھر اپنی زندگی بدلی، اور اس کے نتیجے میں 8.5 ارب روپے کی رقم 4.5 لاکھ گھرانوں کو گئی، اور پھر 99+ کی شرح سے واپس ہوئی، اور آپ کو خوشی کا احساس ہوا کہ ایک اور طرح کا پاکستان بھی ہے جو کریڈٹ وردی ہے، جو ٹرسٹ وردی ہے، جس سے محنت، جدوجہد اور بہادری کی خوشبو آتی۔ تو یہ چوتھا اصول بھی آپ کو ایسے ہی احساس سے روشناس کرے گا۔ اس کے ساتھ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ منسوب ہے۔ کوئی 5 برس قبل اسی طرح میں اپنے دفتر میں بیٹھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا۔ مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی، بہت کم لوگ شکریہ ادا کرنے آتے۔ اس شخص نے کہا کہ میں کچھ ماہ پہلے مظفر گڑھ کے ایک دور افتادہ گاؤں سے لٹا پٹا لاہور پہنچا، اس امید میں کہ اتنے بڑے شہر میں میری روزی کا بندوبست ہو سکے گا اور میں عزت سے زندگی گزار سکوں۔ لیکن کئی ہفتے میں فٹ پاتھ پر کھلے آسمان تلے بے جار و مددگار بیٹھا رہا، کسی شخص نے میری مدد نہیں کی۔ خواتین و حضرات، غربت جو ہے، یہ اشفاق احمد صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے بڑے عظیم دانشور، وہ کہتے تھے کہ غربت جو ہے یہ محض مال و دولت سے محرومی کا نام نہیں ہے، غربت دراصل اکیلے رہ جانے کا نام۔ بھری دنیا میں اگر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے کندھے پہ سر رکھ کے ہم 2 آنسو بہا سکیں تو ہم غریب ہیں۔ وہ شخص ایسا ہی غریب تھا کہ 70 لاکھ کے اس بڑے شہر میں اس کو کوئی کندھا نہیں ملا جس پہ سر رکھ کے وہ 2 آنسو بہا سکے۔ اس نے کہا کہ میں اسی قسم و پرسی اور اسی دکھ اور کرب کے عالم میں کئی دن منتظر رہا کہ شاید کوئی شخص آئے میرے پاس بیٹھے، میری بات سنے، میرے آنسو پوچھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر اچانک ایک شخص ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اخوت کے پاس جاؤ، شاید وہ لوگ تمہاری مدد کریں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ایک دفتر میں گیا اور وہاں جا کر میں نے اپنی پوری کہانی سنائی، اپنی اس تمام کشمکش کا اظہار کیا کہ میرے ساتھ کیا بیتی، تو انہوں نے مجھے 10,000 روپے کا قرضہ دیا۔ میں نے اس 10,000 سے 7,000 روپے کی ریڑھی خریدی اور 3,000 روپے کا پھل خریدا، اور اس دن شام کو میں نے 700 روپیہ کمایا۔ مجھے پہلی بار زندگی اچھی لگی اور مجھے احساس ہوا کہ میں رزق حلال اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہر آنے والا دن میری خوشیوں اور مسرتوں میں اضافے کا باعث بننے لگا۔ میں ہر روز 500، 700، 800، 1000 روپے کماتا۔ آہستہ آہستہ میں نے ایک چھوٹا سا گھر، ایک کمرہ کرائے پہ لیا،
میرا بچہ اسکول جانے لگا اور میری بیوی کو دوا مل گئی. اب اس بات کو 3 مہینے گزر چکے ہیں اور میں آج آپ کے پاس آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا. اگلی بات جو اس نے مجھے کہی وہ ویسی ہی بات تھی جیسی اس بہادر خاتون نے کہی تھی. اس خاتون نے کہا تھا کہ اب ان 10,000 روپوں کی مجھے ضرورت نہیں, یہ کسی اور کو چاہیے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے میری مدد کی ہے, اب آپ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ایک لمحے کے لیے اس شخص کی ذہنی اور قلبی کیفیت کا اندازہ لگائیں جو خود ابھی غربت کی اتھاہ گہرائی میں ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک امنگ اور جستجو ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی ہو, بلکہ نیکی یہ ہے کہ اس کا جواب بڑی نیکی سے دیا جائے. اور مجھے ایک دفعہ پھر اسی کیفیت کا احساس ہوا جو اس خاتون کے کہنے سے ہوا تھا جب اس شخص نے کہا کہ مجھے بتائیں اب میں آپ کے لیے کیا کروں. میں نے اسے کہا کہ کیوں نہیں تم ہمارے ڈونر بن جاؤ. وہ کہنے لگا ڈونر میں کیسے بن سکتا ہوں, ڈونر تو وہ ہوتا ہے جو لاکھوں روپے دیتا ہے. میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے, تم 1 روپے دے کے بھی لاکھوں روپوں سے افضل ہو سکتے. اس کی آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت تھی. میں نے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنائی جس میں آپ نے فرمایا, اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ وہ درہم کون سا ہے جو لاکھوں درہموں سے اچھا. اور پھر خود وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 درہم ہیں اور اس میں سے وہ 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دے تو جو اللہ کی راہ میں دیا وہ لاکھوں سے افضل ہو. میں نے اس شخص کو کہا کہ دینا اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی توفیق کے مطابق ہوتا ہے. تم بھی چاہو تو 1 روپیہ دے کے لاکھوں روپوں سے آگے بڑھ سکتے. بات اس کی سمجھ میں آ گئی. اگلے مہینے جب وہ 1,000 روپے قسط لے کر آیا, جب ہم 10,000 روپے قرضہ دیتے ہیں تو اس کی ماہانہ 1,000 روپے قسط ہوتی ہے. تو اس نے 1,000 روپے قسط بھی دی اور ساتھ اپنی جیب سے 68 روپے نکال کے بھی پیش کیے. کہنے لگا کہ یہ میں نے 1-1, 2-2 روپے کر کے بچائے ہیں, یہ میری طرف سے عطیہ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرا شمار لینے والوں میں نہیں دینے والوں میں ہونا چاہیے. یہ ایک اور بارش کا پہلا قطرہ, ہوا کا خوشگوار جھونکا, بہار کا ولیم پیغام. وہاں سے ہم نے یہ چوتھا اصول اپنایا اور اپنے بورورز کو ہم نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ بھی چاہیں تو لینے سے دینے والا بن سکتے ہیں, آپ بھی چاہیں تو دینے کی لذت سے آشنا ہو سکتے ہیں. لینے والا بننے کے لیے 10,000 چاہیے, دینے والا بننے کے لیے صرف 1 روپیہ چاہیے. اور یوں یہ پیغام بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا اور ہمارا چوتھا اصول بن گیا. خواتین و حضرات, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 8 ارب سے زائد کی رقم 99.7% کی شرح سے واپس آئی. یہ خبر ایک خبر بھی ہے اور خوشیوں کا ایک باب بھی ہے آپ کے لیے. لیکن یہ جو دوسری بات میں آپ کے بتا رہا ہوں, یہ سن کر آپ کو اور زیادہ خوشی اور زیادہ مسرت ہوگی. مجھے علم ہے کہ آپ پاکستان سے آنے والی خبریں سن سن کے تھک سے گئے ہیں, کچھ مایوسی, کچھ دکھ, کچھ کرب. لیکن یہ بات جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کو پھر سے زندگی کی ایک نئی لہر سے آشنا کر دے گی. یہ جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جو ہم سے قرضہ لیتے ہیں, ریڑھی لگاتے ہیں, گدا گاڑی بناتے ہیں, پلمبر کا کام کرتے ہیں, فرنیچر کا کام کرتے ہیں, کاغذ بیچتے ہیں, عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں, ان میں سے 70% لوگ جو ہیں یہ ہمارے ڈونر بن چکے ہیں. 70% لوگ جو ہیں. اور پچھلے مالی سال میں
ان لوگوں نے جو چھوٹا کاروبار کرتے ہیں لیکن بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں نے 6.5 کروڑ روپے کی رقم ہمارے قرض حسنہ فنڈ میں عطیات کے طور پر پیش کی۔ یہ ہے وہ پاکستان، یہ ہیں وہ باوقار گھرانے جو خود تراشتے ہیں منازل کے راہ و سنگ۔ ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ یہ وہ پاکستان ہے جو کشکول گدائی نہیں اٹھاتا، یہ وہ پاکستان ہے جو اپنی محنت پہ یقین رکھتا ہے۔ یہ وہ امید کا پیغام ہے جو میں آج آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ خدا گواہ ہے، ہمارا یہاں آنے کا مقصد ریسورس موبلائزیشن یا فنڈ جنریشن نہیں ہے، بلکہ یہ احساس آپ تک پہنچانا ہے کہ پاکستان زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ الحمدللہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک پہلا قدم اب ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا۔ پاکستان بھر میں سارے صوبوں میں 140 شہروں میں ہم کام کرتے ہیں، 1300 سے زیادہ ملازمین ہیں۔ گلگت بلتستان، قراقرم، ہندو کش کی بلندیوں سے لے کے بحیرہ عرب کے ساحلوں تک ایثار، قربانی، وفا، محبت کا ایک پیغام سرایت کر گیا۔ اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں، بلکہ حکومتیں بھی مواخات کی بنا پر تعمیر ہونے والے اس نظام سے متاثر ہو کر اسی طرح کے پروگرام شروع کر رہی ہیں۔ پنجاب کی حکومت، گلگت بلتستان کی حکومت، وفاقی حکومت اور KPK کی حکومت، ان تمام حکومتوں نے اخوت کے ماڈل کو اپنا کر اسی کی طرز پر قرض حسنہ پروگرام شروع کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے کوئی انوکھا یا نیا کام نہیں کیا، ہم نے اسلام کے قرض حسنہ کے انفرادی نظام کو انسٹیٹیوشنلائز کیا۔ آپ، میں، ہم اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو بغیر سود کے قرضہ دیتے ہیں، قرض حسن دیتے ہیں۔ صرف ہم نے کیا یہ ہے کہ اس کو اگر بڑے پیمانے پہ کرنا ہوگا تو کیسے کیا جائے۔ خواتین و حضرات، ہم سود کے خلاف بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ پاکستان میں منبر و محراب سے لے کر ہر دانشور، ہر سیاستدان، ہر صحافی، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سود کے خلاف بات نہ کرے۔ لیکن الحمدللہ اخوت واحد ادارہ ہے جس نے سود کے خلاف عملی جہاد کیا اور لوگوں کے گھر پہ جا کے دستک دیتے ہوئے کہا کہ اللہ سے جنگ کی طرف نہ جاؤ، کام کرنا چاہتے ہو تو ہم آپ کو قرض حسن پیش کر سکتے ہیں۔ اخوت کے اس نظام کو دنیا بھر میں بڑی تنقیدی نظر سے بھی دیکھا گیا اور دلچسپی کی نظر سے بھی دیکھا گیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے لے کے آکسفورڈ اور کیمبرج تک مجھے موقع ملا۔ وہ لوگ حیرت زدہ ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں کوئی اچھا کام بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری حیرت ان کو یہ ہوتی ہے کہ یہ کتنی طاقتور سوسائٹی اور کتنا خوبصورت سماج ہے جہاں پر لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تیسری حیرت انہیں یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ایماندار بھی ہیں، کہ تقریباً 100% کی شرح سے یہ رقم واپس کر رہے ہیں۔ اور چوتھی حیرت ان کو یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ محض اپنی ذات کے حصار میں گم نہیں ہیں، یہ نیکی کا جواب بڑی نیکی سے دیتے ہیں، اور جب وہ خط افلاس کو عبور کرتے ہیں تو پھر کسی اور کے لیے کندھا بنتے ہیں، کوئی اور ان کے کندھے پہ سر رکھ کے تو آنسو بہا سکتے ہیں۔ تو اخوت نے جو کام پاکستان کی حد تک کیا وہ تو کیا، لیکن پاکستان کی تصویر کو اور دلکش بنانے کی بھی کوشش کی۔ خواتین و حضرات، ہم یہ بات دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اخوت نے 13 سال میں غربت کو بہت میں کوئی کمی لانے کا باعث بنا یہ ادارہ، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو چیز سب سے بڑی وہ یہ ہے
کہ ہم نے معاشرے میں یہ احساس بیدار کیا ہے کہ غریب جو ہے وہ اکیلا نہیں، کوئی اور شخص ہے، کوئی اور لوگ ہیں، کوئی اور دوست ہیں جو اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، دستے تعاون دراز کرتے ہیں، اس کے دکھ اپنے دامن میں اور اپنی خوشیاں اس کے دامن میں ڈالنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اخوت نے وہ کندھا بننے کی کوشش کی ہے جو 4.5 لاکھ گھرانوں کا سہارا بن سکے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ جو اپنے دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے۔ غربت کے دکھ اتنے لادوا نہیں ہیں، اس میں کمی آ سکتی ہے، یہ مسیحائی آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی اخوت کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ ہم جب اخوت کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں تو اس کے 2 پہلو، آپ چاہیں تو اخوت کے شریک سفر ہوں، اور اگر آپ اخوت کے شریک سفر نہ بھی ہونا چاہیں تو اخوت سے ہٹ کر مواخات کے اس فلسفہ کو اپنا لیں۔ خود سے اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنی گلی کوچے میں کسی ایک ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو غربت اور افلاس کے باوجود شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو بھیک نہ دیں کہ بھیک انسانیت کی تذلیل ہے، اور نہ ہی اس کو سرمایہ دارانہ نظام کے تحت بھاری شرح سود پہ قرضہ دیں کہ یہ میرے دین کے خلاف ہے۔ آپ خود سے اس شخص کے ساتھ مواخات کا رشتہ جوڑیں۔ آپ خود سے مواخات مدینہ کی درخشاں روایت کو اپناتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت کا احیاء کرتے ہوئے رشتہ جوڑ لیجیے۔ اگر یہ 50% ان 50% کے ساتھ مواخات کا یہ رشتہ قائم کریں گے تو آپ یقین کیجیے کہ وہ دکھ، وہ محرومی، وہ استحصال، وہ غربت، وہ افلاس جو آج وطن عزیز کو اپنے گھیرے میں لے چکی ہے، باقی نہیں رہے۔ پاکستان میں ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یونیورسٹیز میں، درسگاہوں میں، کالجز میں، اسکولوں میں لوگ رضاکار کے طور پر ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں۔ یہی محبت کا پیغام ہے، یہی ایثار کا پیغام ہے، یہی امید کا پیغام ہے جو ہم لے کر آپ کے پاس آئے۔ میں اخوت USA کے ٹرسٹیز خصوصی طور پر مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز سنی اور اس آواز پہ لبیک کہا۔ انہوں نے اس رشتے کو پہچانا اور پھر اس رشتے کے توسط سے آپ تک پہنچے۔ اخوت صرف ہمارا اثاثہ نہیں ہے، یہ ہم سب کی مشترکہ میراث ہے۔ اخوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا نام ہے، اور اسی سفر پر میں آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، یقین کیجئے کہ اس بھرپور تقریب نے میرے عزم و ہمت کو اور جوان کر دیا۔ پچھلے 14 سال کی کہانی اخوت کے سفر کے نام سے اس کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو ان تمام نشیب و فراز سے آپ کو آگہی ہوگی جن پر چلتے چلتے ہم آج اس منزل پہ پہنچے ہیں۔ میں پرزور درخواست کروں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اس میں آپ کو ایک نیا جہان نظر آئے گا، ایثار اور قربانی کی ایک نئی داستان، اور یہ داستان آپ کے دل کے ہر گوشے پہ دستک دے گی۔ میں زیادہ طویل گفتگو اور نہیں کروں گا، صرف دوبارہ سے یہی بات دہراؤں گا کہ زندگی خواب دیکھنے کا عمل ہے۔ ہم سب خواب دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کے خواب پورے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے خواب پورے نہیں ہوتے۔
خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے خوابوں کو تعبیر کی منزل ملتی، جن لوگوں کے خواب پورے نہیں ہوتے وہ ایک حسرت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ دم واپسی، جب آخری سانس آتی ہے تو پھر ہم لوگ واپس پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں۔ جو خوش قسمت خوابوں کی تعبیر پا چکتے ہیں وہ اطمینان سے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور جن کے خواب حسرتوں کی شکل میں بکھرے رہ جاتے ہیں ان کی زبان سے ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ ہونا تو وہی تھا جو مقدر میں لکھا ہے، لیکن وہ میرے خواب میرے خواب میرے خواب۔ خواتین و حضرات، آئیے ہم سب مل جل کر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کریں، ایک ایسے سماج کی بنیاد ڈالیں جس میں ہر شخص کے خواب پورے ہوں، ہر شخص کا بچہ اسکول جائے، ہر شخص کے بیمار ماں باپ کو دوا مل سکے، ہر شخص کو موسم کی شدتوں سے بچنے کے لیے سایہ میسر آ سکے، اور پھر زندگی کے آخری لمحوں میں جب وہ واپس مڑ کر اپنی زندگی کی طرف ایک نظر دوڑائے تو اس آخری لمحے میں حسرت بھرے لہجے میں اس شخص کو یہ نہ کہنا پڑے کہ ہونا تو وہی تھا جو مقدر میں لکھا ہے، لیکن وہ میرے خواب میرے خواب میرے خواب۔ بہت شکریہ۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ حضرات، زمانے میں چند شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں زندگی کی راہوں میں سنگ میل بننے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ امجد ثاقب صاحب نہ صرف ایک سنگ میل ہیں بلکہ سنگ آستاں بھی ہیں، جہاں ان کے کئی قدردانوں کے دل اور نگاہیں جھکتی ہیں، اور زمانے نے ان کی جتنی پذیرائی کی ہے ان کی خدمات کے عوض ان کی کاوشوں کا یہ سفر ہے جسے اخوت کا سفر کے نام سے اس کتاب کی تدوین ہوئی ہے۔ آپ اس کتاب کو باہر کاؤنٹر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا ہدیہ جو کہ $10 ہے اگر ممکن ہو اور آپ دے سکیں تو مزید کتابیں اور لوگوں تک بھی پہنچائی جا سکتی ہیں، تو امید ہے کہ آپ اس گزارش کو، اس التماس کو پیش نظر رکھیں گے، اور اگر آپ نہ خریدنا چاہیں تو آپ مفت ضرور لے جائیے، اسے ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو مزید اندازہ ہو کہ اخوت کا سفر کیسے شروع ہوا اور آج کس منزل پہ ہے۔ اب تک آپ نے اخوت کے بارے میں بہت کچھ سن لیا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک تصویر جو ہے a picture is equivalent to 1,000 words، تو میں سمجھتا ہوں کہ اخوت کے سفر کو ایک تصویر کے آئینے میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹری موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ڈاکومنٹری اخوت کا سفر۔ آپ اپنے کاروبار کو دوسری پرچھائیں سے بچا کے رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار دن دگنا رات چوگنا بڑھے گا۔ صرف $1، اگر آپ روزانہ کا صرف $1 عطیہ دیں تو اس ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ میں آج اپنے کاروبار میں سے اخوت ادارے کو عطیہ دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ یوں اگر آپ بینک لونز کو اسٹڈی کریں یا اخبارات میں خبریں پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ سوسائٹی صرف ڈیفالٹرز پر ہی مشتمل ہے، لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے
کہ اگر بلا سود کام کیا جائے تو یہ سوسائٹی بالکل ڈیفالٹر کی طرح جب میں بیوہ ہوئی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں اخوت ادارے میں گئی، وہاں اس لوگوں نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے قرضہ دیا، اس سے میں نے کاروبار شروع کیا۔ اکانومی کی دیگر حکومت حالت کی وجہ سے حکومتی ادارے اور جیسے سروسز ہیں وہ اس بڑھتی آبادی کو امپلائمنٹ مہیا کرنے سے قاصر ہیں، اور ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اخوت جیسا ادارہ نعمت سے کام نہیں۔ آپ نے کہا دیکھو کیا کرنا ہے، میں نے کہا میں تھوڑا سا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کرنا ہے کون سا، میں نے کہا قریشیے کا کام کرنا، ایک تو قریشیے لوں گی، دوسرا میں ان پیسوں سے تین خریدوں گی، گھر میں بیٹھ کر قریشیے کا کام کروں گی۔ میری میاں کی ڈیتھ ہو گئی، میرے عزیز اوقاروں نے مجھے پوچھا تک نہیں، صاحب حیثیت سے میں یہ نہیں تھی کہ میرے بنتا ہے میرا ساتھ کر دیا۔ تو ایک دن ایسا تھا میرے پاس 2 روپے نہیں تھے کہ میں مونگی کی دال پکا دیتا ہوں، تو اللہ کا اب شکر ہے، اب میں اپنا علاج بھی کرتی ہوں، کاروبار بھی کرتی ہوں۔ میں نے 4 دفعہ یہاں سے اتنا قرضہ دیا جو میرا سود ہے، جب کوئی کاروبار کرے میری بہن بھائی کوئی عزیز رشتہ دار میری بات سنتا ہو تو وہ ادارے سے قرضہ لے، اس سے وہ کاروبار کرے تو وہ خیال یہی رکھے کہ اس میں سود کا نام و نشان ہو۔ قرضہ مطلب ایسے ہی جاتی کہ چلو ملے گا تو ورک شاپ میرا تھوڑا بہت سامان میرا اسپیئر پارٹ لے آتے رہتا، جس طرح نکلتا گیا سامان، تھوڑا بہت سامان ہو جاتا ہے، مطلب پیڈا میں شیشی ہو گئے، ہینڈل ہو گئے، صاف ہو گیا، نہیں اتنے برانچ جو گئے ہیں تو انہوں نے کیا ہے کہ ساڈا ادارہ جڑا بھی نا مطلب کی کوئی نہیں وہ کرتا کہ مطلب کی ہوا تو کسی کو کرتا نہیں، کہتے کسی کو کرتا نہیں۔ پہلے ٹریفک والا میں نہیں کرتا نا، گاڑی تھی میرا شناختی گاڑی سے بنے تو میں مطلب اپنے دوست سے کرتا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فطرت نام ہے، چینج کہاں پہ آپ ٹریش بھی نہیں پاتا۔ حکومت نے ایک ایسا نظام متعارف کرایا ہے کہ جس کے تحت ایک عام آدمی پر قرضہ لے کر اسے واپس کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ دراصل نا فیکٹری میں جب میں کام کرتا تھا تو فیکٹری کے بعد انہوں نے پھر مجھے جو ہے نکال دیا فیکٹری سے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ بس افسر و شاہی کی وجہ سے کہ کبھی کسی کی بات مانیں کسی کی نہیں بات مانیں، اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے فیکٹری سے نکال دیا۔ تو پھر میں نے والد صاحب سے مشورہ کیا، میں نے کہا جی میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے 10,000 روپے دیا۔ 10,000 روپے لے کے میں نے 5,000 روپے ایڈوانس دے دیا دکان لینے کا، اور 5,000 میں نے سائیکل پنچروں کا کام شروع کیا۔ تو تقریباً 3-4 ماہ میں نے وہ کام کیا، تو سامان کم تھا تو اس وجہ سے انکم بہت کم ہوتی تھی، تو کچھ ادار وغیرہ میرے پاس تھے اس لیے۔ تو پھر مجھے کسی دوست نے بتایا کہ یہ ہمارے محلے میں ایک اخوت کا کام کرنے والا ایک لڑکا رہتا ہے، تو اس سے آپ مشورہ کرو تو انشاءاللہ جو ہے نا کوئی اچھا ہو جائے گا۔ تو میں نے پھر ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ درخواست دیں اخوت کو۔ اس میں پھر میں نے ان کو لکھ کے دیا تھا کہ جی مجھے ویلڈنگ پلانٹ، کیونکہ میں ویلڈنگ کا ایکچولی کام کر سکتا ہوں، تو میں ساتھ میں ویلڈنگ کا بھی اپنا کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے مجھے 15,000 روپیہ قرضہ دیا، تو پھر میں ویلڈنگ پلانٹ اور ورما مشین لے کے آیا۔ اس کے بعد پھر میں نے آئس کریم کی سائیکلیں بنانا شروع کی۔ یہ آئس کریم کی سائیکلیں یہ میں نے سر یہ دیکھ کے یہ مینوفیکچرنگ کرتا ہوں، یہ پین فریزر ہیں، یہ آئس کریم کی سائیکلوں میں یوز ہوتے ہیں، یہ فریزر کی باڈیاں وغیرہ بھی یہ میں نے بنائی ہیں۔ صبح سے یہ ہوتا ہے کہ صبح فجر کے لیے اٹھتا ہوں اور فجر پڑھ کے
फिर मस्जिद में थोड़ी सी देर बैठता हूँ और दुकान खोल देता हूँ। अखवत ऐसे ही लोगों की मदद करता रहे तो ये महरूमियत ख़त्म हो जाए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन और अपनी मेहनत करते रहें तो इंशाअल्लाह कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। हमारा जो तरीकाकार है वो एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें कर्जा लेना होता है वो हमारे ऑफिस से मिलता है, उसके साथ चीज़ें हैं वो लगती हैं, यूटिलिटी बिल है, तो शख्सी जमानतें मुआवजे भी होती हैं, ये लगती हैं, आपकी शरारती गाड़ी और आपकी वालदा की शरारती गाड़ी। हम ये सारी उसकी मालूमात और इस तरीक़ाकार में उसको इसलिए गुजारते हैं क्योंकि ये खराब या भीख का निज़ाम है कि कर्ज़े खस्ता का निज़ाम है, तो हम उसको अपने पाँव पर खड़ा होने में उसकी मदद करना चाहते हैं और ये सारी मालूमात और ये सारी जिम्मेदारियाँ उसको इसलिए डालते हैं ताकि वो माशरे का एक अहम रुकन बने। रज़ाकारियत अखुवत के प्रोग्राम की एक तरह से रूह है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि स्कूलों और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को एनकरेज किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ शामिल हों। इससे उनकी मॉरल ट्रेनिंग भी होती है और एक बहुत यूज़फुल रिजल्ट्स जो है ये तलबा हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं। हम लेने वाले को देने वाले के रूप में देखते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि आज इस शख्स ने कर्जा लिया वो इसको अपने इस्तेमाल में ला बहुत जल्द उस मुकाम पर पहुंच जाए कि वो खुद देने वाला बन जाए। इस इदारे ने जो मुझे सबक दिया है वो ये सबसे बेहतरीन सबक ये है कि उन्होंने मेरी मदद की। जब इन्होंने मेरी मदद की तो मैंने भी मेरे दिल में भी चाहत हुई कि मैं भी इसी तरह किसी की मदद करूँ, तो मैंने अपने साथ और लोगों को साथ शामिल किया, उनका भी साथ देने शामिल किया। मेरी वाइफ भी थी ये पूरा सेहत हुए तो फिर ऐसी मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने मुझे कहा, कहने लगी हाँ मैंने तो कुछ काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो कहने लगे कि एक अदारा है अखुवत का, वो लोन देते हैं, उसका हस्बैंड रिक्शा चलाता था इसलिए उसे पता था, जबकि एवन में होते थे। तो मैं गई हूँ वहाँ जाके मैंने बातचीत की, अल्लाह का शुक्र है अदारे ने मेरी मदद की। पहला लोन उन्होंने 10,000 का दिया, उस 10,000 से मैंने गोल्डी डॉक्टरों की सेल खानी शुरू की। साइकिल के ऊपर मैंने ये टाउनशिप और ये दूसरे जितने भी थे यहाँ मैं जाके ये सप्लाई करनी शुरू कर दी। अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह वो सेहतमंद हो गया और अपनी वो जो फील्ड है पुरानी खराब वाली उसकी तरफ आना चाहिए। तो फिर मुझे इन्होंने लोन दिया, तो फिर मैंने वो प्लस जो मेरे पास था वो और ये शामिल करके मैंने ये शराब का खाना। अखुवत का तो मैं शुरू से ही बड़ा खादिम हूँ, बड़ा कायल हूँ। 20-25 शहरों में ये कितनी ब्रांचें बढ़ चुकी, यहाँ नहीं बढ़ सकी वहाँ भी कोशिश करें कि बढ़े कि मुल्क में कोई गरीब न रखे, जरूरतमंद न रखे। अप्रैल 2007 में हमने समुद्री में काम का आगाज़ किया, उसके बाद अक्टूबर 2007 में ही जांचने में हमने अखुवत का आगाज़ किया। इस तरह से अखुवत सन 2006 अक्टूबर से फैसलाबाद रीजन में काम कर रही है और 4 शहरों में काम कर रही है। फैसलाबाद के अंदर इस वक्त 3 ब्रांचें अखुवत की शुरू हो चुकी हैं। अब तक हमने 8 लोगों को 85,000 की रकम से आगाज़ किया था। अब तक हम तकरीबन 12,000 से ज़ायद लोगों को कर्ज़ असना की चेक दे चुके हैं, जिनकी जो है रकम है वो 13 करोड़ से बिगिनिंग थी। 10,000 पैसे ये काम शुरू हुआ और आज अल्लाह ताला के फज़ल व करम से 1 अरब रुपए से ज़ायद की डिस्बर्समेंट जो है वो अमल में आ चुकी है। मैं ये पर पहुंचा हूँ कि इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा है मुमकिन है और इस माशरे के मुखय्यर हजरात वो जिस इदारे के साथ ताउन करें। आपकी तरफ से दिया गया 10,000 रुपये का मामूली हथियार खुर्शीद कमाल और रहमान बीविया से हजारों लोगों की जिंदगी अफसर
तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरा तुझसे है ये वादा, चाहूंगा तुझको सदा, ओ तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, शुक्रिया अरशद और शाजिया। अरशद और शाजिया के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू। हजरात, मैं ये बताता चलूं कि आप सबके पास टिकट का जो स्टफ मौजूद है उस पर एक नंबर लिखा हुआ है। हम अभी रैफल शुरू करने वाले हैं और जीतने वाले खुशकिस्मत हजरात को कुछ तोहफे अखुवत USA की जानिब से पेश किए जाएंगे। पहला रैफल टिकट जो निकला है इसका नंबर है 114। आप अपने टिकट्स के नंबर चेक कीजिए। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके पास 114 है, 114, तो ही इज द विनर। रैफल टिकट नंबर 246 किसके पास है? 246 इज द विनर। 114 is here. Aren't you a little too late? Anyway, चलिए मुबारक हो आपको। रैफल नंबर 246 246 किसके पास है? आपको मालूम ही नहीं और आप विनर हो चुके हैं। ख्वातीन हज़रात, हम एक्नॉलेज करना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमें डोनेशन दी हैं। फारूक बाजवा एंड फैमिली $2000, रज़ाक मोहम्मद रज़ाक भाई $1000, एहतशाम अहमद अशाई $400, 784 Fred Shuttleworth $500। तो अभी तक हमें in last 10 minutes we have received 19 plus 2 $3,900 in donations. Thank you ladies and gentlemen. ये हमारे पास एक बैट है, इस पे पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर्स ने स्पेशली ऑटोग्राफ करके भेजा है आप लोगों के लिए। इसमें इंक्लूडेड जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद,
سر یہ سگنیچر نہیں میں پڑھ سک رہا, کیا ہے؟ ظہیر عباس اینڈ جوید میاں. Both signed this bet specially for this auction. اس پہ انہوں نے اسپیشلی لکھا ہے کہ we support اخوت. تو any buyer, the bid would start at $2,000. $2,000. Any takers? $3,000. I have one bid for $3,000. Asif Chatta Saab, $4,000. Asif Chatta Saab buying this bat for $4,000. Anybody from this side? Ladies and gentlemen, this is a good cause. Good cause. This is your time to be part of this movement. 4,000. Zakiyuddin Saab, $5,000. $5,000. Sagir Spal, $6,000. Anybody $6,000? Going once? Anybody from this table? Sunny Pamar, $6,000. Asif Chatta, $8,000. $8,000. We know that اس محفل میں اہل دل بھی ہیں, اہل ثروت بھی ہیں. 8,000 میں یہ بلہ جا رہا ہے. Zaki Uddin Saab, $9,000. $9,000. Anybody on this side? Everybody is silent on this side. No bid from this side. $9,000. $9,000. Anybody on this side? Any takers? Any takers on this side? $9,000. Anybody who would outbid Zaki Saab? I want 9,200. 500. 10,000. Anything? 10,000. Azhar bhai, $10,000. This band is selling for $10,000. یہ ہے جذبہ, یہ ہے جنون جس کی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے بات کی ہے. $10,000. $11,000. بھابھی سنی نے یہ خریدنا ہے, آپ نے بولنگ کرانی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے پہلا اس کو باؤنسر مارنا ہے. $11,000. Zaki Uddin Saab, $12,000. $12,000. $12,000. Going once. Zaki Uddin Saab نے 12,000 کی بیٹ کی ہے. Going twice. 12,000. Last and final call. I will count 7 backwards if there is any taker. 7, 6, 5, 4. Azhar bhai, $13,000. $13,000. Sameem bhai? آپ نے لینا ہے, آپ اس کے اوپر صرف $2 دیں, میں آپ کو دیتا ہوں. صرف $2. 13,000 دو, آپ کا ہوا. صرف $2 پائی جب. $13,000. 13,000 going once. 13,000 going twice. چٹا صاحب 13,000 سے جا رہا ہے. 500 دے ہوتے تو آڈا. صرف 500. لوکی 13 دے رہے تو سی 13 5. چلو تو آڈا. 13,500. 13,500. Okay, people are getting tired. I got to close this auction. I'm going to count 3.
13,001, 13,002, भाईजान इधर भी देखो, 13,002, 13,000 आपका, 13,000 sold. अजहर भाई को मैं बुला रहा हूँ, इन्होंने बैट खरीदा है $13,000 का, वो मतलब ऑक्शन में खरीदा ना भाईजान, वो खरीदा नहीं तो बेचा भी नहीं। इधर आओ। अच्छा, अब इनको समझ नहीं आती कि ये फ्रंट फुट पे जाएंगे बैक फुट पे। अभी इन्होंने करना क्या है, ये माइक मैं इनको देता हूँ, ये खुद बयान करेंगे। प्लीज, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, शुक्रिया बहुत बहुत। आई एम माय ऑनर कि अमजद साकिब वाज माय क्लास फेलो विद मी, एंड मुझसे इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती कि आई हैव ही इज़ द वर्दी कॉज ही इज़ डूइंग इट। मैं सिर्फ आई जस्ट वांट टू रिले बैक about 60 years ago when my father was trying to get an admission to King Edward Medical College, or he had nothing, he had just 50 rupees with him and he had just Sheikh Shalwar Kameez और थोड़ी सी books। मुझे वो बात कभी नहीं भूलती जब कर्नल ललाई बख्श ने उनको gave him admission to King Edward Medical College and then became a professor, and he just passed away about 6 months ago. So it's an honor. I just want to thank everybody। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इंसान कितना 50, 60, 70, 80 मैक्सिमम कितना, तो इंसान जो है जो चीज़ अपने लिए करता है, लेकिन अगर दूसरों को देता है तो उससे जो सही खुशी मिलती है और सही जज्बा और सही नेमत है, और ये हमारे दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ना सिर्फ अखुवत पाकिस्तानियों में हो, बल्कि इसको नॉन पाकिस्तानी अमेरिकन भी इसका एक मॉडल बनाए और पूरी दुनिया में मशहूर। थैंक यू वेरी मच। अखुवत के एक और बहुत दोस्त साथी जनाब ज़कीउद्दीन खलीफा साहब, जिनको आज ऑनररी डॉक्टरेट का खिताब भी मिल गया कि वो ये बैच जो है वो पेश करेंगे अदब पर। प्रेसिडेंट साहब आप वैसे तो कोई $1 भी अतिया दे तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, मगर जितने फंड रेजिंग में मैं गया हूँ उनमें जो कम से कम कलेक्शन हुई है वो आज की अब तक जो कलेक्शन है उससे बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसलिए जिसे कहते हैं द स्पर ऑफ द मोमेंट, मुझे एक ख्याल आया, मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। अभी 28,000 हुए या 28,000 हुए। आप अल्लाह के वास्ते इसको 50,000 कर दें। मैं अल्लाह का वास्ता आपसे कह रहा हूँ, तो अगर आप 50,000 कर दें तो मैं 50,000 मैच कर दूंगा, 100,000 हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आज सब लोग they are being very positive, very upbeat, very giving. As Zakiyuddin Sahab said, we need to raise it to $25,000 and he's going to match another $50,000 of his own. $500. Thank you, Umar Bhai. New सुमीर भाई, ये आपका प्राइस निकलने लगा, किधर जा रहे हैं आप? 206. Anybody has 206? Winning ticket 206. You have 10 seconds to claim it. 206. 206. 206. No one. अगली टिकट है जी विनिंग टिकट
107 107 نمبر 107 نمبر کسی کے پاس ہے ٹکٹ 107 107 nobody لوگ آپ کے پاس ہے اچھا یہ مجھے دے دیجیے یہ ڈار صاحب مجھے ذرا ٹوٹل بتا دیجئے گا ڈونیشنز کا سمیر بھائی it seems yours 294 نہیں بابی صاحب بیٹھی ہیں یار ان سے پڑھاؤ اب تو آپ کو نظر نہیں آ رہا صحیح نہیں ٹھیک ہے Gentlemen, this is the baby. Samsonite. سارے اپنی ٹکٹیں نکال لیں چشمے نکال لیں ان پہ رومال جمال پھیر لیں اچھی طرح Everybody ready? Should I read the number? 2 3 2 3 0 کسی کے پاس نہیں Thank you everybody, thank you, very well done. Shukriya aapki support ka. All volunteers, all the people who dedicated, who gave us their time, we thank a lot. Everything they have done for Akhubat. Thank you very much and good night. Allah Hafiz. منزل مراد